मार्फत कोर्स की 34वीं किस्त में खुश आमदीद। आज हम अल्लाह ताला का जो सिफाती नाम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल अज़ीम। आमतौर पर हमारी जुबान में जब अजीम कहा जाता है तो उससे मुराद लिया जाता है बहुत बड़ा। ये मतलब खैर गलत तो नहीं है लेकिन मुकम्मल नहीं है। इसका मुकम्मल मतलब समझने के लिए आप इसके रूट वर्ड पर जाएं, आपको समझ आ जाएगी। इसका रूट वर्ड है आज़मुन, आइन ज़ा और मीम। आज़मुन आप जानते हैं कुरानुल हकीम में भी कसीर मुकामात पर यह लफ्ज आया है और इसका मतलब है हड्डी, यानी कि हड्डी या बोन ये आपके जिस्म को सहारा देने वाला हिस्सा है, यानी कि असासी हैसियत। एक और देखिए, आज़मुल फद्दान कहते हैं किसान के हल की उस चौड़ी लकड़ी को जिसके आगे फल लगा हुआ होता है, यानी कि लोहे के हल को सहारा देने वाली जो लकड़ी है उसको कहते हैं आज़मुल फद्दान। यानी ये वो चीज है जो कि हल के अंदर असासी हैसियत रखती है, सहारा देने वाली। मजीद देखिए, अज़मातुल कौम कहते हैं कौम के सरदारों को, यानी कि कौम के वो इंटेलेक्चुअल पर्संस जिनके सर पर पूरी कौम चल रही होती है, यानी ये वो लोग हैं जो कि असासी हैसियत रखते हैं। अब वैसे मजीद भी आपको एग्जांपल्स दी जा सकती हैं लेकिन इतना ही काफी है, आपको समझ आ गई है। इसी तरह मजीद देख लीजिए, आज़मुत तरीक उस बुनियादी रास्ते को कहते हैं जो बुनियादी शाहराह होती है, जैसे कि हमारे यहाँ जीटी रोड होता है, बाकी उससे सारे रास्ते निकलते हैं, बुनियादी रास्ता वही होता है। इस तरह बुनियादी और कुशादा रास्ते को आज़मुत तरीक कहते हैं, यानी कि जहां पर भी आइन ज़ा और मीम आएगा इसका मतलब होगा कि किसी असासी बुनियादी ऐसी चीज की, बेसमेंट की, बुनियाद की बात हो रही है जिसके ऊपर बाकी सारी चीजें रिलाय कर रही हैं, बाकी सारी चीजों का जिस चीजों के ऊपर इन्हसार है उस चीज को आज़म कहते हैं। अब जरा गौर कीजिए, मालिक कायनात ने अपने इस नाम को कुरानुल हकीम में तकरीबन 9 मरतबा इरशाद फरमाया है। वैसे अजीम का लफ्ज जो है कुरानुल हकीम में 107 मरतबा आया है, लेकिन 107 मरतबा आने के बावजूद अल्लाह ताला ने अपनी जात के लिए तकरीबन इसको 9 मरतबा इस्तेमाल किया है। बाकी अल्लाह ताला ने अज़ाबुन अज़ीम, बलाउन अज़ीम, बहुत बड़ा अजाब, बहुत एक बुनियादी अजाब, एक असली जो आपकी इब्तला थी, यानी इसके साथ अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बातों को साथ मिलाकर रखा है, अजरुन अज़ीम, इस तरह से मुख्तलिफ चीजें। लेकिन मालिक कायनात ने अपने लिए जिन 9 मुकामात पर खुद को अजीम कहा है उनमें से मैंने एक दो आपके लिए चुना है ताकि जरा वजाहत हो जाए अल्लाह ताला इस लफ्ज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सूरत बकरा की आयत नंबर 255 जिसको आप आयतुल कुर्सी के नाम से जानते हैं, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको बाकी सारे मफाहीम इसी में मिल जाएंगे। जरा देखिए, आप सब ने जुबानी आपके ज़हन में फ्लैश हो गई होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई भी इलाह नहीं है। आप जरा गौर कीजिए यहाँ पर अल्लाह ताला बात क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी का, आपके यहाँ पर वजूद होने का, ये सारे का सारा एक ही मकसद है और वो ये है कि मालिक कायनात की इबादत की जाए। अब इसका मतलब है अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस का वाहिद एक ही मकसद है और वो है अल्लाह की इबादत, यानी असास की, बुनियाद की बात हो रही है। देखिए, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई भी इलाह नहीं है। अल हय्युल क़य्यूम, जिंदगी हो या कायम रहने की सलाहियत वो उसी की है, वो खुद भी अल हय्य अल क़य्यूम है, जिसको चाहता है हयात और क़याम वही बख्श सकता है। यानी फिर असासी कैसी वो कैफियत, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है ना उसे नींद आती है। ये जो 2 कंडीशंस हैं ये क्या करती हैं एक्चुअली, ये 2 कंडीशंस आपसे आपका अपना आप छीन लेती हैं, यानी आप अपने शऊर की कैफियत को खो देते हैं। जब आपको ऊँघ आ रही होती है आप कुछ समझने के काबिल नहीं होते, जब आप सोए हुए होते हैं, जब आप नींद की कंडीशन में होते हैं, आप गोया इस दुनिया के साथ तकरीबन लाताल्लुक होते हैं। आपको समझ नहीं आ रही होती है आपके दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है, अगर आप नींद की कंडीशन में। और अगर आपको लगता नहीं मैं सोया होता हूं लेकिन मुझे पता होता है मेरा इर्द गिर्द क्या हो रहा है, फिर आप नौम की कंडीशन में नहीं है, आपको अच्छी नींद नहीं आ रही, आप इस साइकियाट्रिस्ट से मिलें। क्योंकि अगर आप नींद की हालत में है, नींद कहते ही इसे हैं, आपके सारे के सारे इनपुट आलात, प्रोसेसिंग आलात बंद हो जाएं, सब के सब, ताकि अब आप सिर्फ रेस्ट की कंडीशन में चले जाएं। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ऊँघ और नींद के साथ कोई वास्ता नहीं है, वो हर लम्हा आपको वॉच कर रहा है, वो हर लम्हा आपके साथ मौजूद है, वो हर लम्हा आपको अजर दे रहा है, वो हर लम्हा आपकी बातों को, आपकी हरकत को, आपकी सोचों को रीड कर रहा है, देख रहा है, स्टडी कर रहा है
اور اس کے بدلے میں ہی وہ آپ کو بدلے بھی دے رہا ہے. یعنی آپ یہ نہ سوچئے کہ دنیا میں ٹھیک ہے ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تب تو اللہ ہی ہے، باقی جو معاملات ہیں تب اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا، اب کیا اللہ نے کرنا ہے، اللہ کے وہ 5 اوقات ہیں نا. ایسا نہیں ہے. آپ کی زندگی کا مقصد اور مقصود فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ صبح سے لے کر رات تک اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کام کر رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو یا تم کچھ بھی کر رہے ہو، ہر معاملے میں یاد رکھو نہ مجھے اونگ آئی ہے نہ نیند، یعنی کہ میں تمہارے ساتھ رابطے میں ہوں، مجھے پتا ہے تم کیا کر رہے ہو، لہٰذا اصل مقصد اور مقصود میں ہی ہوں. مجھے نظر انداز مت کرنا کیونکہ میں نے تمہیں نظر انداز نہیں کیا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تمہیں آسمانوں زمین میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا وہ سب کا سب اسی کا ہے. یعنی ایک اساسی اور بنیادی حیثیت اللہ ہی کی ہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ موبائل تمہارا ہے، تمہیں لگ رہا ہے یہ جسم تمہارا ہے، تمہیں لگ رہا ہے یہ ملک تمہارا ہے، نہیں، سب اللہ کا ہے. تمہیں لگ رہا ہے یہ علم تمہارا ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو تمہیں اندر سے سانسیں آ جا رہی ہیں تمہاری ہیں، نہیں، اللہ کی ہیں. سب کا سب اللہ کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس دائرے کا مرکزی نقطہ بتا رہے ہیں، یعنی کہ میں ہوں مرکز، میں ہوں اساس، لہٰذا مجھے مت بولنا، مجھے مد نظر رکھ کر ہی سارے فیصلے کرنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تمہیں کیا لگا مجھ سے تم بات کو ہٹا دو گے؟ تم کہو گے ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی جرم کی پاداش میں مجھے جہنم میں پھینکنے لگیں گے تو میرے فلاں حافظ صاحب ہیں تو لہٰذا انہوں نے 10 کو بخشوانا ہے تو آ کے میری شفاعت کر دیں گے. میرے فلاں پیر صاحب ہیں، میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وہ آئیں گے میری شفاعت کروا دیں گے. یا میں نے فلاں نبی کا آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے لہٰذا وہ آئیں گے شفاعت کروا دیں گے. کھل کے کھیلیں، کھائیں سود اور کھائیں رشوتیں اور دوست جمائیں، بدماشیاں کریں، کوئی بات نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ شفاعت کروا دیں گے. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم نے مرکزی حیثیت مجھے کھو دیا، تمہارا سارے کا سارا دھیان تو میری طرف رہنا چاہیے تھا. تم نے کیا کہا کہ اللہ کی نافرمانیاں کر لیں، خیر ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ نیکوکار تو اپنی نیکیوں سے بخشے جائیں گے، آقا کی شفاعت تو ہم گنہگاروں کے لیے ہے. یہ بات کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن اس کے پس پردہ کیا ہے؟ اس کے پس پردہ یہ ہے کہ آقا نے شفاعت ان کی کرنی ہے جنہوں نے آقا کے اللہ کو کچھ نہیں سمجھا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں اپنی زندگی بسر کر دی. گویا آقا کی شفاعت ان کے لیے ہے، اور جنہوں نے اللہ کی فرما برداری میں ساری زندگی گزاری اور نہیں، ان کی آقا نے کیوں شفاعت کرنی ہے؟ گویا ایسے کی بات کی جا رہی ہے. اب ذرا دیکھیے مالک کائنات یہاں پر اس سیکٹر میں کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے میرے سامنے آئے اور شفاعت کر لے؟ کس کی جرت ہے میں کسی کو کہوں کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے اور وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہ نہیں نہیں اللہ اس کی میں سفارش کر رہا ہوں، واپس لاؤ اسے ادھر جنت میں؟ کس کی جرت ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی جرت کس کی ہے کہ وہ آئے میرے سامنے اور شفاعت کا اعلان کرے یا پھر سفارش کر لے؟ الا باذنہ، جسے میں حکم دوں گا نا وہ میرے سامنے کھڑا ہوگا. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، گویا فرض کر لیتے ہیں مالک کائنات کی ذات کے ساتھ کسی کو کوئی مناسبت نہیں ہے. میں صرف آپ کو ایک سینیریو جو میری سمجھ میں ہے وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. فرض کر لیتے ہیں آپ سب نے ہوم ورک نہیں کیا، میں کہتا ہوں یار اس بندے کو میں دیکھ رہا ہوں یا آپ نے ٹیسٹ میں اچھا کنڈکٹ نہیں کیا، میں نے دیکھا یار یہ ایک بچہ کل نہ پڑھتا رہا ہے یا اس نے میرے سامنے اس کو نیند آ رہی تھی لیکن یہ پڑھ رہا تھا، ٹیسٹ اس کا اچھا نہیں ہوا لیکن میرا خیال ہے اس کو بخش دینا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے. اب میں کہوں گا یار اس کی سفارش کر دوں، میں مان لوں گا. جس نے شفاعت بھی کرنی ہے اللہ کے حکم سے کرنی ہے، جس کو اللہ نے بخشنے کا فیصلہ کر لینا ہے، یار اس نے کوشش تو کی اپنی طرف سے پوری، نہیں کر پایا مطلب ناکام ہو گیا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش اس نے کی. یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اذن دینا ہے، اجازت دینی ہے، حکم دینا ہے کہ آپ ان کی شفاعت کر لیجیے، میں مان لوں گا. لہذا شفاعت بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہو کسی کو جہنم میں پھینکنے کا اور کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی بھی سامنے اٹھ کے کھڑا ہو کے نہیں اللہ نہیں اس کو نہیں، نہ اس کو نہیں میں نے جانے دینا، ایسی جرت کسی کی نہیں ہونی. یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں مرکز میں ہوں، میری طرف دھیان رکھو، اساس میں ہوں، مرکزی نقطہ جس کی طرف دھیان رکھنا تھا وہ میں ہوں، باقی سارے تو دائرے کے دور کے میرے اختراع میں ہیں، میری تابع داری میں ہیں. اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے کہ وہ میرے سامنے آ کے شفاعت کرے؟
الا باذنہ، ہاں مگر جس کو میں اذن دوں اس کو، اور یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ تمہارے آگے ہے جو کچھ تمہارے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو وہ فلاں بندہ وہ فلاں بندہ، جیسے میں اب آپ کو ایگزامپلری طور پر کوئی نام نہیں بتانا چاہوں گا، یعنی کہ فلاں بندہ وہ اس نے اللہ کے لیے ساری زندگی اپنی گلا دی ہے تو لہٰذا وہ میری شفاعت کر دے گا یا وہ مجھے بچا لے گا، جو گزر گیا اللہ اس کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اور تم جو تمہارے سامنے ہے تم یہ کہو نہیں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے تو بس ٹھیک ہے یہ میرے کام آ جائے گا وہ میرے کام آ جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا اگر اللہ نہیں چاہے گا، فقط اور فقط اللہ ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ یہ ذرا دیکھیے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے سب کچھ وہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے میں کچھ حد تک نیک شخص ہوں، اللہ جانتا ہے میں کس قدر گنہگار ہوں، مجھ سے بھی زیادہ مجھے جانتا ہے، وہ جانتا ہے میں تو خود اپنے لیے جنت کے لیے کافی نہیں ہوں، مجھے اس کی رحمت کی ضرورت ہے، ورنہ اعمال پر بات آئی تو میں کلیئر ہوں، جنت کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو آپ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے میرا جو ایک رخ ہے آپ سمجھتے ہو نہیں یار یہ بندہ بڑا نیک ہے تو اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے یا یہ کر لے گا وہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ باہر کیا آگے چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور تم کیا سمجھتے ہو یہ جو تم جانتے ہو تم ذرا برابر میرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ بھی اتنا ہی الا بما شاء، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا علم دے دیتا ہے۔ تم یہ کیسے کہہ لیتے ہو کہ نہیں میں نے سیکھ لیا ہے ہوا میں اڑنا، کہ کیا کرنا ہے بس ہوا کی ڈینسٹی سے کم ڈینسٹی کرنی ہے، یا پھر ہوا کی کرنٹس کو اوپر رکھنا ہے تو پانی میں تیر لیتا ہوں، کچھ بھی نہیں مجھے پتا ہے کولا سا بنانا ہے، ڈینسٹی کم کرنی ہے آپ تھرسٹ کے برابر، مجھے علم ہو گیا ہے تو لہٰذا اللہ کی کیا ضرورت ہے میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرکز میں آؤں، میری طرف دھیان رکھو، یہ جو تم نے جان لی ہے نا چار قانون یہ بھی میں نے چاہا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائیں اس لیے جان لی ہیں، تو تم ان کی طرف یہ مرکز بن گئے ہیں تمہارے۔ دیکھیے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اپنے علم کو بھی اپنا خدا نہ بنا لینا کہ تم اسی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دو، اللہ کا شکر ادا کرو اس نے تمہیں کچھ بتا دیا تو۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، خبردار کوئی اللہ کے علم میں سے ذرا برابر احاطہ نہیں کر سکتا، ہاں مگر جتنا وہ چاہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ دھیان میری طرف رکھو، میں ہوں سب کچھ۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان ہو یا زمین اس کی کرسی اس کی بادشاہت ہر شے پر حاوی ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ، اسی کی کرسی اسی کی سلطنت اسی کی حکومت سب پر حاوی ہے۔ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کی تابع داری میں ہے، وہ اللہ کی تابع داری میں ہے، اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ کی تابع داری میں نہیں ہے وہ بھی مجبوراً اللہ ہی کی تابع داری میں ہے، اللہ ہی کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع ان کو رہنا پڑتا ہے، اسی کی بادشاہت سب پر حاوی ہے۔ دھیان اس کی طرف رکھو، وہی مرکز ہے تمہاری زندگیوں کا تمہاری جینے کا۔ ولا یؤودہ حفظہما، آسمان ہو یا زمین اس کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بس کر دے گا، نہیں وہ ایکٹیو ہے پوری طرح سے۔ دیکھیے اتنی باتیں، ہر بات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک مرکزی حیثیت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو میں ہی ہوں، تمہارے جینے کا مقصد تمہارے آنے کا مقصد میں ہوں، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، سب کچھ میرے لیے ہے، تمہارا جینا تمہاری ہاں کرنا تمہاری نہ کرنا، تمہاری محبتیں کرنا تمہاری نفرتیں کرنا، تمہاری دشمنیاں تمہاری دوستیاں، سب کا سب میرے لیے ہونا چاہیے، مرکز اور محور میں ہوں۔ یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی تو علی ہے وہی تو عظیم ہے، وہی بہت اعلیٰ بہت بزرگر ہے، بہت بزرگ و برتر ہے، وہی العظیم ہے، وہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، وہی بنیادی اور اساسی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جینے کا آپ کے یہاں موجودگی کا وہی مقصد اور وہی محور ہے، آپ کا دھیان اس سے ہٹ کر کسی اور طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہی آپ کو ٹیسٹ جہاں جہاں 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو العظیم کہا ہے یہ ہر بار ملے گا۔ دیکھیے سورہ شورا کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ اسی بات کو ہم آیت الکرسی میں ڈسکس کر چکے ہیں تو یہاں پر پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سیم الفاظ ہیں جو وہاں پر ہیں۔ مزید دیکھیے سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کہا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، ایک مرتبہ آیت نمبر 74 اور ایک مرتبہ آخری 96۔ ہوا کیا، بات کیا ہو رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو تو ہوں گے نا دائیں ہاتھ والے جنتی، ان کو میں ایسے جنتوں میں نعمتوں میں داخل کروں گا، ان کو سلام کی سلامتیاں دی جائیں گی، اور جو ہوں گے نا بائیں ہاتھ والے جہنمی لوگ
ان کو میں جہنم میں جھونک دوں گا. ان کی مہمان نوازی بھی حمیم کے ساتھ کی جائے گی, کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ. میں انہیں عذاب دوں گا, تکلیف دوں گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات سنو, یہ حق ہے, سچ ہے, میں اگر ایسا کہہ رہا ہوں نا تو میں ایسا کر دوں گا. تمہیں ڈر ہی نہیں لگتا میں جب کہتا ہوں کہ ایسا جہنم میں پھینک دوں گا؟ تمہارے دل میں لڈو نہیں پھوٹتے جب میں کہتا ہوں دیکھو جنت ہے, میں ایسی ایسی نعمتیں دوں گا؟ جب تمہارے دل میں اس کے لڈو نہیں پھوٹ رہے اور اس کا ڈر نہیں بیٹھ رہا, گویا تمہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں ایسا کروں گا. تمہارے اعمال ایسے کے ایسے ہیں جیسے دنیا کے لیے سب کا حق, یعنی تم اپنا محور اور اپنا مقصد مجھے نہیں سمجھ رہے, میری بات کو تم اہمیت ہی نہیں دے رہے. تو سنو, فسبح باسم ربک العظیم, یہ اپنے عظیم رب, بنیادی حیثیت رکھنے والے, تمہاری زندگی کی اساس, تمہاری موجودگی کی وجہ رب کی تسبیح کرو, اسی کے لیے جیو. اسی طرح سورۃ واقعہ کی آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کہتے ہیں. تو باقیوں میں بھی اللہ تعالیٰ فسبح باسم ربک العظیم اپنے آپ کو جب عظیم کہتے ہیں, اس کے آگے اور اس کے پیچھے یعنی اس کے سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. تم اللہ تعالیٰ کو مرکزی حیثیت نہیں دے رہے. میں جنتیوں کی بات کر رہا ہوں, تمہیں کوئی نہیں, ایسے نہیں ہو رہا کہ خوشی کے یہاں اپنے آپ کو میئر کر کے ڈر کے اثار نظر آ رہے ہو میں یہاں نہ پہنچ پاؤں. جب میں اس کے بعد جہنمیوں کی بات کر رہا ہوں تم ڈر ہی نہیں رہے, تمہیں خوف ہی نہیں آ رہا, تم بس پڑھ رہے ہو 10 نیکیاں سمیٹ رہے ہو اور آگے بڑھتے جا رہے ہو. گویا تم اللہ کی بات کو بات ہی نہیں سمجھ رہے. تمہیں نہیں لگ رہا کہ تم جنت کے گروہ میں سے ہو تاکہ تمہیں خوشی ہو, تمہیں نہیں لگ رہا کہ تم جہنمی گروہ سے ہو تاکہ تمہیں ڈر لگے, تمہیں کچھ بھی نہیں لگ رہا, تمہیں یہی نہیں لگ رہا کہ اللہ بات سچ کر رہا ہے. یعنی تمہیں کیوں نہ لالچ نہ ڈر کیوں نہیں ہے؟ اور اوپر سے آپ پھر ایسے کی کہانیاں بھی آپ نے بنا لی, او نہیں نہ جنت کی لالچ ہونی چاہیے نہ جہنم کا ڈر ہونا چاہیے. پھر اللہ کیوں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کوئی ہے ڈرنے کے قابل چیز تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈر کے طور پر بیان کرتا ہے, اور کوئی لالچ کرنے کے قابل چیز ہے جنت تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے نا. تو بار کیا تمہیں اللہ کی بات ہی نہیں لگ رہی, تمہارے عمل میں یہ تبدیلی کا موجب ہی نہیں بن رہی. تو پھر سنو, وہ عظیم ہے, وہ تمہاری زندگی کا بنیادی محور اور مقصد ہے, اس کو بھول کر نہ چلو, ایسا ہو جائے گا جیسا وہ کہہ رہے ویسا کر گزرے گا. تو بار کیف اللہ تعالیٰ کو العظیم کے طور پر آپ نے کب پکارنا ہے؟ جب آپ کو لگے کہ میری زندگی میری فیصلوں میں اللہ تعالیٰ بنیادی حیثیت سے نہیں ہے. میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں, میں دنیا میں اپنے سٹیٹس کو سوچتا ہوں, اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے میں نہیں سوچتا. اگر آپ کو کبھی ایسا لگے تو آپ العظیم کا ورد کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے کہ اللہ میں جانتا ہوں شعوری طور پر کہ میری زندگی کا مقصد تو ہے, لیکن یہ میری اس طرح کی ٹریننگ کر دی ہے میرے معاشرے نے کہ اب میرا دل نہیں اس طرح کا رہا, گندا ہو گیا ہے, یا اللہ اس کو صاف کر دے. میں جانتا ہوں تو العظیم ہے اور میں تجھے العظیم بنا کر ہی رکھوں گا, تو میری مدد فرما, استعانت فرما. اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.